अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आज इस वीडियो में हम फितना एक आजमाइश जो नावल है जिसको समीना फयाज़ ने तहरीर किया है, इसकी एपिसोड नंबर 5 आपके सामने ला रहे हैं। एपिसोड सुनने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 3, 2, 1। कुछ अरसे बाद पिंडी वाले घर के बारे में मलका खातून ने शर्जील भाई से फिर पूछा तो जवाब आया, नहीं मलका भाभी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। उसका तो आपको मालूम ही है कि आसिफ ज़दा कोई घर मशहूर हो जाए तो उसे तो ना कोई किराए पर लेता है और ना ही बिकता है। हालांकि मैंने किराया भी बहुत कम करवा दिया है, कई स्टेट एजेंसी वालों से बात कर चुका हूँ, मगर फिर भी कोई आने को तैयार ही नहीं होता। और अब तो वैसे भी कई साल होने वाले हैं, आसिफ ज़दा ही लगने लगा है। सोच रहा हूँ अगले महीने इसकी सफाई करवाकर रंगो रोगन करवा दूं, शायद कोई बात बन जाए। शर्जील भाई ने हमदर्दाना मशवरा दिया। आजकल महंगाई इतनी हो गई है, सोच रही थी कि किराए पर नहीं जाता तो इसे बेचकर कहीं और ले लूं तो कोई आमदनी में ही इजाफा हो जाए, मगर आप कह रहे हैं कि कोई खरीदने को भी तैयार नहीं, तो क्या किया जा सकता है। शदीद दुख के साथ मलका खातून ने कहा, इन्हीं दिनों शर्जील मनाहिल के लिए अपने जानने वालों का बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए। लड़के की अच्छी जॉब है। लड़के वाले कहते हैं कि शादी के बाद लड़का हमारी बेटी को बैरून मुल्क साथ ले जाएगा। अम्मी जी ने भी ये सुनकर खुशी का इजहार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह ससुराल वालों से भी बच्ची की जान छूट जाएगी। तुम क्या कहती हो मलका? नानू ने मम्मा से मशवरा लिया। अगर शर्जील भाई को लड़का पसंद है तो यकीनन अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इन लोगों से मिल लें तो अच्छा है, खुद भी मुतमईन हो जाएंगे। मलका खातून बच्चियों के बारे में फिक्रमंद रहती थी और अब जब एक अच्छा रिश्ता आ रहा था तो वो मिलने पर फौरन राजी हो गई थी। ठीक है, फिर मैं कल ही इन लोगों को खाने पर बुला लेती हूँ। नानू भी इनकी बात से मुत्तफिक थी। अगले दिन बहुत एहतिमाम से नानू ने सारे घर की सफाई करवाकर खाने का बंदोबस्त किया था। लॉन से लेकर ड्राइंग रूम तक हर चीज पर उनकी गहरी नजर थी। डाइनिंग टेबल पर ताज़ा गुलाबों की कलियों का एक बुके और प्लेट्स, कटलरी, हर चीज को बहुत खूबसूरती से सजाकर मीना बच्चो नानू की दाद वसूल कर रही थी। वो इन कामों में सलीका मंदी की एक मिसाल रखती थी, जबकि मनाहिल आपी घबराई घबराई बौखलाई बौखलाई फिर रही थी। उनके कपड़े, हल्की सी ज्वेलरी और सैंडल मीना पहले ही निकाल चुकी थी, अब इनका फेशियल कर रही थी। ओफो आपी, आप सुकून से क्यों नहीं बैठ रही? वो बार बार अपने बैठने के अंदाज को बेचैनी से बदल रही थी कि फेशियल करना मुश्किल हो गया था और आखिर मीना को उन्हें टोकना ही पड़ा। मैं क्या करूं मीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वो लोग आएंगे तो मैं कैसे उन लोगों के सामने जाऊंगी? उनकी बात सुनकर मीना जोर से हंस दी थी। अपने पैरों से जाएंगी और कैसे जाएंगी? ये मुझसे नहीं होगा, मनाहिल लरसते हुए कह रही थी। आपी प्लीज, आप ये ना कह देना कि आपको गोद में भी उठाकर लेकर जाऊं। मैंने आपके सारे काम कर दिए, मगर अब आपकी जगह खुद नहीं चाहती। मीना उनकी वहशत देखकर मजाक में कहते हुए मुस्कुरा रही थी। ओहो, मैं ये कब कह रही हूँ? मीना के हंसने और मजाक उड़ाने वाले अंदाज पर वो झुंझला गई थी। एक तो पहले ही कंफ्यूज हो रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे तंग किए जा रही हो। अच्छा ये बताओ मुझे क्या करना होगा? उन्होंने बेबसी से पूछा तो मीना को शरारत सूझी। आप ही कुछ ज्यादा नहीं, एक बड़ा सा घूंघट निकालकर हल्के हल्के चलते जाना होगा, झुककर सलाम कीजिएगा और उन लोगों को चाय बनाकर अपने होने वाले शौहर साहब को भी दीजिएगा और बाकी के ससुरालियों को भी। मीना अंजला को आंख मारते हुए कह रही थी। हालांकि अंजला अभी 8वीं में ही थी, मगर मीना का इशारा समझ गई थी और अब मनाहिल आपी की घबराहट को महसूस करके हंस रही थी। मनाहिल इस सिचुएशन का सोचकर एक बार फिर गड़बड़ा गई थी। फिर अगर मैं घूंघट निकालूंगी तो चलूंगी कैसे, और वो भी ट्रे लेकर? मैं गिर गई तो? और फिर वो लोग मुझे देखेंगे कैसे? मीना और अंजला उनके भोलेपन पर जोर से कहकहा लगाकर हंसी थी। आपने भी पढ़ लिख कर सब गंवा दिया है। उन्हें फिर तब चढ़ गई थी। पढ़ने से इस बात का क्या ताल्लुक? हिसाबी किताबों में थोड़ी लिखा होता है कि लड़के वाले आएंगे तो क्या क्या करें। मीना और अंजला की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उनकी बौखलाहट को वो दोनों पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। जले पैर की बिल्ली बनी वो सारा दिन घर में इधर से उधर फिरती रही और जब शाम में वो लोग आए तो मीना ने उन्हें अच्छा सा तैयार किया तो वो घूंघट निकालने लगी। आपी, आप अब तक नहीं समझी? उफ मेरे अल्लाह, आपी आपका क्या बनेगा? मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं करना। ट्रे मैं लेकर आ रही हूँ, आप बस जाकर उन लोगों के पास बैठे और सलाम करके जैसे वो सवाल वगैरह करें नॉर्मल अंदाज में जवाब देकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एक बात बताओ, तुमको ये सब कुछ कैसे मालूम है? वो हैरत से मीना का चेहरा देख रही थी। उफ आपी, आप वाकई बहुत भोली हैं। हमारे कौन से रिश्ते आए हैं जो हमें पता हो क्या करना है?
پر آپ نے کبھی ٹی وی ڈراموں میں نہیں دیکھا کیسے ہیروئن سر پہ دوپٹہ لیے چائے کی ٹرالی لے کر کمرے میں جاتی ہے اور شرماتے شرماتے ساس صاحبہ کے برابر میں بیٹھ جاتی ہے. وہ 2-4 سوال کرتی ہیں اور لڑکی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے. بس وہ کانپتے پیروں سے چلتی بڑی مشکل سے کمرے میں داخل ہوئی تو حلق میں کانٹے پڑنے لگے. سلام تو کیا نکلنا تھا، ایک ہلکی سی آواز نے سب کو ان کی جانب متوجہ کیا تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں بھاگ جائیں. کمرے میں بیٹھے ہر شخص کی نگاہ ایک ساتھ ہی ان پر اٹھی تھی. وہ ملکہ خاتون کے برابر میں سہمی سی بیٹھ گئی تھی جبکہ عمران ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا بغور جائزہ لے رہے تھے، مگر ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ایک نظر اٹھا کر اس شخص کی جانب بھی دیکھ لیں جو ان سے شادی کا خواہش مند تھا. عمران کے والدین اور بہنیں ملکہ اور امی جی سے سوال جواب کرتی رہیں جبکہ ایک آدھ بات پوچھ کر بیٹا آپ کی تعلیم کیا ہے، کیا کرتی ہو، گھر کے سب کام آتے ہیں، یہ روایتی سوالات جن کے جواب بڑی مشکل سے جی اور نہیں میں ان کے حلق سے نکلے تھے. عمران ان کے جھکے ہوئے سر اور کانپتے ہاتھوں کو بغور دیکھ رہے تھے. پھر مینا چائے کی ٹرالی گھسیٹتی کمرے میں داخل ہوئی. نانو نے مینا کا سب سے تعارف کروایا. یہ ہمارے دوسرے نمبر کی بیٹی ہے مینا. جبکہ مناہل بجو نے اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ نہ صرف سلام کیا تھا بلکہ چائے بنانا بھی شروع کر دیا تھا، جس پر عمران کی والدہ نے کہا بھائی ہم تو اپنے ہونے والی بہو کے ہاتھ کی چائے پیئیں گے. وہ چاہتی تھی کہ ان کی ہلکی پھلکی باتوں سے ان کی جھجک ختم ہو جائے تاکہ کھل کر وہ مناہل سے بات کر سکے، مگر وہ تو منہ میں گھنکریاں ڈالے بیٹھی تھی. مینا کو بحالت مجبوری مناہل کے لیے جگہ چھوڑنی ہی پڑی. کانپتے ہاتھوں سے مناہل نے بڑی مشکل سے چائے بنائی. چینی ڈالنے کے لیے انہیں سب سے پوچھنا پڑا کتنی چینی لیں گے. خیر سے یہ مرحلہ بھی پورا ہوا جبکہ وہ ساس سسر کے کپ میں چینی ڈالتے ڈالتے ہاتھوں کے کانپنے کی وجہ سے ٹرالی میں چینی جو چمچے میں بھری تھی گرا بھی چکی تھی. عمران ان کی مشکل کو سمجھ رہے تھے. وہ مسکراتے ہوئے اٹھے اور اپنے کپ میں چینی اور چائے ڈال کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھ کر جب وہ کمرے میں آئیں تو ان کا رنگ سفید لٹھے کی طرح ہو چکا تھا، گویا موت سے بچ کر آئی ہوں یا کوئی بھوت اچانک سامنے آ گیا ہو. جاتے ہوئے عمران کی والدہ اپنی رضامندی ظاہر کر گئی تھی. نانو کا لڑکا بہت پسند آیا تھا لیکن ملکہ خاتون عمران کے رنگ کو لے کر تھوڑا کشمکش کا شکار تھی. ویسے تو لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، خاندان میں بہت اچھا ہے. ماں بھی سادہ طبیعت کی لگی مجھے، لیکن اس لڑکے کا رنگ کچھ زیادہ ہی سانولا ہے. لیکن نانو نے ان کی بات کو رد کر دیا. تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے بچی کی مشکل آسان کر دی، خود ہی اٹھ کر اپنی چائے میں چینی بھی ڈالی اور کپ بھی اٹھا لیا. ورنہ یہ لڑکی تو ساس کا کپ بھی پرچ پر ایسے لہرا رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی چائے ابھی گری کہ ابھی گری. اگر یہ لڑکے کو دیتی تو یقیناً بیچارہ آج چائے سے نہا کر ہی جاتا. ان کی اس بات پر مینا، انزلہ اور ملکہ سمیت سبھی ہنس دیے تھے. خفگی کے ساتھ نانو کا نعرہ لگاتی مناہل نانو کی بات پر منہ پھلا کر کمرے میں چلی گئی تھی اور شرجیل نے اطمینان دلایا تھا کہ مجھے بھی لڑکا پسند ہے، رنگت سے کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے ملک میں رہے گا تو رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا، عادت کا اچھا ہے، بس آپ لوگ بسم اللہ کریں، آج ہی انہیں جواب بھی دے دیں. یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی مثال پر عمل کرتے ہوئے یہ شادی بس 10 دن کے اندر ہونا تھی کیونکہ اس کے بعد عمران کی فلائٹ تھی. مناہل آپی بہت روئی تھی جب انزلہ نے انہیں یہ کہا کہ آپ اب دوسرے گھر ہی نہیں ہم سے بہت دور دوسرے ملک چلی جائیں گی. لیکن شرجیل ماموں اور نانو کے سمجھانے پر وہ کسی حد تک سنبھل گئی تھی. ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں. کبھی گھر میں مہندی پر گائے جانے والے گانوں کی پریکٹس ہوتی تو کبھی محلے کی بچیوں کے ساتھ مل کر انزلہ آپی کی شادی میں ڈانڈیاں کھیلنے کی پریکٹس کرتی. مینا بجو اور مما کسی ساڑی یا دوپٹے پر بیل ٹانگ رہی ہوتی تو کبھی جہیز کے جوڑے پیک ہو رہے ہوتے. شمائلہ مامی بھی پوری طرح تیاریوں میں شامل تھیں. باہر کے بہت سے کام شرجیل ماموں نمٹا رہے تھے. گھر کی پہلی شادی تھی. نانو اور مما پیسوں کے حساب کتاب میں ہی لگی رہتی. اب جہیز میں اس چیز کی کمی رہ گئی ہے، کل فرنیچر بھی پسند کر کے آنا ہے، درزی سے کپڑے لانے ہیں، تو کبھی شادی ہال بک کروانے کے لیے ماموں کو کہتی. زیور وہ پہلے ہی بک کروا کر آ گئی تھی مگر آخری چند دنوں میں گھر لانے کا سوچا تھا. انہیں لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ زیور آخری دن ہی گھر لے کر آنا، حالات بہت خراب ہیں، کہیں شادی کا سن کر کوئی چوری وغیرہ نہ ہو جائے. وہ بھی احتیاط کے پیش نظر رک گئی تھی. اعجاز آفس چلے گئے اور سمرا شفق اور ایمن کے ساتھ کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی جبکہ تینوں لڑکے اپنی بائک پر کہیں باہر گئے ہوئے تھے. اما بھی اور رومانہ کو کئی مہینوں بعد آمنے سامنے بیٹھ کر تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تھا. اما بھی نے پوچھا طاہر کیسا ہے بیٹا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں مسئلہ کیا ہونا ہے، بس ان کو کبھی کبھی وہی ضمیر کے جاگنے کا دورہ پڑ جاتا ہے تو پوری پوری رات روتے رہتے ہیں. میں کئی بار سمجھا چکی ہوں کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو یوں روتا دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، لیکن وہ تو جیسے سننے کو تیار ہی نہیں. اب تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہر طرح سے انہوں نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر رہے ہیں.
بلکہ سچ پوچھو تو مجھے زورین اور ایمن کی تربیت اپنے ظفر، اشر اور شفق سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تمہارے بچوں کی عادتیں بہت اچھی ہیں، بس اماں کیا کروں، میں تو صرف سمجھا ہی سکتی ہوں۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی مولوی صاحب کے پاس بھی سالوں سے جا رہے ہیں، ان کا درد سن کر سکون محسوس کرتے ہیں، میں نے تو انہیں وہاں جانے سے بھی نہیں روکا ہے۔ اچھا ہے، اگر وہ سکون میں رہتا ہے تو جانے دو، 4 اچھی باتیں ہی تو سیکھے گا۔ اماں، اچھی باتیں ہی تو سیکھ کر اپنے گناہ کا اور زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے، یہی تو مشکل ہے۔ اگلے دن پھر پورا دن رات مصلی بچھا کر بیٹھے روتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن میں سکون ہو جاتا ہے، 15-20 دن آرام سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں جاتے تو ساری رات سگار پیتے پیتے لان میں ٹہلتے رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا نا، بس تم خوش رہا کرو، گھر کا ماحول خوشگوار رکھو گی تو وہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کوشش تو کرتی ہوں اماں، لیکن کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے ہم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب تمام باتوں کو بھول جاؤ، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اماں نے رومانہ کو تسلی دی اور دروازے کے کھلنے کی آواز پر دونوں ہی چونکی تھیں۔ سمرا اندر داخل ہوئی تو نے انہیں مخاطب کیا، بھابھی کیا کرنے لگ گئیں اتنی گرمی میں؟ رومانہ نے بات کا رخ بدل دیا، بس تھوڑا سا کچھ اچھا تو بنانا ہی چاہیے نا، آخر تم لوگ بھی تو مہینوں سالوں کے بعد آتے ہو، چند دن کی تو بات ہے، پھر دیکھو کب آتے ہو۔ سمرا پورے خلوص سے کہہ رہی تھی، اب آپ لوگ آئیے گا۔ رومانہ نے انہیں کھلے دل سے دعوت دی۔ ارے سال بھر پہلے تو آئے تھے ہم سب، اب بچوں کے کالج یونیورسٹی کی پڑھائی ہو گئی ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے نکلنا، اور پھر اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، ان کے لیے سفر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، بچوں کی تعلیم کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو ہے، ہماری بھی پہلی توجہ بچے ہی ہیں، بعد میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ رومانہ، میں پوچھنے آئی تھی، یہ دونوں بچے میٹھے میں کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں؟ میں وہی بنا لیتی ہوں، جو بھی آسانی سے بن جائے بنا لیں بھابھی، میرے بچوں کے کوئی نخرے نہیں ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں۔ آپ ان کے آگے کریلے کا حلوہ بھی رکھ دیں گی تو بغیر چوں چرا کے خاموشی سے کھا لیں گے۔ رومانہ مسکرا رہی تھی، خوش قسمت ہو بھائی، جو اتنی اچھی اولاد ملی ہے، ایک ہمارے بچے ہیں، کچھ بھی پکا لو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے، ایک کو کچھ پسند ہے تو دوسرے کو کچھ اور۔ سمرا شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی، جی یہ تو ہے، میرے بچے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ نخریلے نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کی تربیت پر بہت محنت کی ہے۔ شروع میں یہ لوگ بھی بہت نخرے کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب کھانے لگے۔ مجھے تو تمہارا زورین بہت ہی اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ اتنا سمجھدار ہے اور ہر ایک کی پرواہ کرنے والا۔ ابھی میں تھک کر کچن میں بیٹھ گئی تھی تو جلدی سے ایک گلاس پانی کا بھر کر لایا، بڑی امی پانی پی لیں، گرمی بہت ہو رہی ہے، بہت سلجھا ہوا بچہ ہے۔ سمرا کو اس کی ہر بات اچھی لگتی تھی۔ جی بالکل، اس میں مجھ سے زیادہ اس کے بابا کی تربیت کا ہاتھ ہے، وہ تو ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ بیٹھ کر سمجھاتے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کبھی ریس لگا رہے ہیں، بس چھٹی والے دن تو سارا دن گھر بھر میں ہلہ گلا مچا رہتا ہے۔ مناہل بچوں کی مائیوں سے ایک دن پہلے شرجیل ماموں زیور لینے گئے تھے، واپس آئے تو ان کے سر پر زخم لگا ہوا تھا، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے کسی حد تک مٹی سے گندے اور پھٹے ہوئے ہو رہے تھے، جیسے کسی سے لڑ کر آ رہے ہوں۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو نانو اور ملکہ خاتون جو لان میں ہی بیٹھی تھی، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دونوں فوراً ان کے پاس پہنچی۔ شرجیل، یہ کیا ہوا؟ امی جی نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولے، ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پانی پلا دیں پہلے، اور لان میں رکھی چیئر پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی سانس پھول رہی تھی جیسے پیدل بہت دور سے چل کر آ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کے حواس کچھ بحال ہوئے تو کہنے لگے، میں دکان سے زیور لے کر نکلا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں گلیوں گلیوں میں ان سے بچتا سڑک تک آ گیا تھا، جب ہی 2 لڑکے بائک پر میری موٹر سائیکل کے سامنے آ کر رک گئے اور بولے، زیور دو۔ ان کے ہاتھ میں گن تھی، انہوں نے میری مزاحمت پر میرے سر پر گن کا پچھلا حصہ بھی مارا تھا۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو دوسرے نے تیزی سے بائک پکڑ لی اور مجھے بائک سے اتار کر وہ بھی لے گئے، والیٹ بھی لے گئے، اور جاتے ہوئے میرے شور مچانے پر میرے سر پر ایک بار پھر دستہ مارا، جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ ابھی پہلے تھانے گیا تھا اپنی بائک اور زیور کی چوری کی رپورٹ کروانے، پھر گھر آیا ہوں۔ ہائے میری بچی کا زیور، کہہ کر ملکہ خاتون آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ ملکہ بھابھی، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اپنی بچی کا زیور نہیں بچا سکا، میں نے بہت مزاحمت کی، لیکن انہوں نے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا، میں لڑکھڑا کر گر گیا، اور جب ہوش آیا تو لوگ میرے چاروں جانب موجود تھے، جبکہ سب زیور اور والیٹ وغیرہ غائب ہو چکا تھا۔ میں تو خود بڑی مشکل سے آیا ہوں، میرے بس میں اگر ہوتا تو شمائلہ کا زیور اٹھا کر دے دیتا، لیکن میں وہ بھی نہیں کر سکتا کہ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، اور اب بائک بھی نہیں کہ میں وہی بیچ کر اس مشکل وقت میں بچی کے زیور کے لیے کچھ کر سکتا۔ گھر کا ماحول جیسے سوگوار ہو گیا تھا۔
مناہل آپی نے تو رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ مینا بجو انہیں اور نانو، شرجیل ماموں اور مما سب کو سمجھا رہی تھی۔ کبھی کسی کو پانی پلاتی تو کبھی کسی کو تسلی دیتی، جبکہ انزلہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی کی خوشی کے راستے میں جیسے اسپیڈ بریکر آ گیا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے ملکہ خاتون نے تھوڑا بہت زیور کر کے بچی کی شادی تو کر دی، لیکن یہ ملال ان کے دل کو لگ گیا تھا۔ ایسے خبیث لٹیرے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا یتیم بچی کی شادی کا زیور ہے، انہیں اس سے کیا مطلب، انہیں بس پیسہ چاہیے۔ جب حرام منہ کو لگ جائے تو ضمیر اپنے آپ مر جاتا ہے۔ ملکہ خاتون نے اپنی رکھی ہوئی ایک چین، 2 چوڑیاں مناہل کو زیور کے نام پر دیں۔ عمران کے گھر والے اور خود وہ بھی اچھے تھے جو کسی نے برائے نام زیور کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہ کہا، اور انہیں تسلی دی تھی کہ اس بچی کے نصیب سے اسے بہت ملے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رخصتی کے بعد چند مہینے کاغذات بننے میں لگے اور اس کے بعد مناہل اپنے پیا کے پاس بیرون ملک سدھار گئی تھی۔ اماں کو رومانہ کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر وہ دن یاد آ گئے جب رومانہ کراچی میں رہتی تھی اور اماں کے گھر صبح ہی صبح اچانک آ گئی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں؟ رومانہ اپنے میکے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اماں کو سلام کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارے میری بچی آئی ہے۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو، پھولو پلو، تم سناؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں اماں، رومانہ کی آواز میں بیزاریت صاف دکھ رہی تھی۔ اماں تو جیسے ہول ہی گئیں۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تم اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ طاہر ٹھیک ہے؟ لڑائی تو نہیں ہوئی تم دونوں کی؟ طاہر کہاں ہے؟ اماں نے ایک لمحے میں 1000 سوال داغ دیے تھے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بولی۔ لیکن اماں کے دل کو کہاں سکون آیا تھا؟ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے ایک اور سوال کر دیا تھا۔ رومانہ اب اماں کے کمرے میں رکھے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، انہیں جانا تھا آفس، دیر ہو رہی تھی اس لیے مجھے چھوڑتے ہوئے چلے گئے، گھر جاتے ہوئے لے جائیں گے۔ اس کا اطمینان دیکھ کر اماں کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ مائیں بیٹیوں کے مستقبل کے لیے ہر لمحہ فکر مند رہتی ہیں۔ ہاں چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تم بھی تو سارا دن بور ہوتی ہو، شام میں چلی جانا۔ وہ صرف اثبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سمرا بھابھی کہاں ہیں؟ رومانہ نے گھر میں خاموشی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سمرا کی ماں اور بھائی آئے ہوئے ہیں امریکہ سے، تو میں نے ہی کہا چلی جاؤ، 2 دن ان کے ساتھ بھی رہ کر آ جاؤ۔ پورے 4 سال بعد آئے ہیں، اماں نے اپنا بستر طے کرتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کی بات سن کر ہنکارا بھر کر رہ گئیں، پھر کچھ خیال آتے ہی پوچھ بیٹھی، کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ اماں اپنی رو میں چادریں طے کرتے کمرہ سمیٹتے ہوئے، ہاں کوئی مہینہ 2 مہینہ تو رکیں گے ابھی۔ رومانہ بہت نارمل انداز میں پوچھتے ہوئے، آپ نہیں گئی ان لوگوں سے ملنے؟ نہیں کل گئی تھی نا، میں جب سمرا کو چھوڑنے گئے تھے تو میں بھی اعجاز اور سمرا کے ساتھ چلی گئی تھی، کوئی 2 گھنٹے بیٹھی رہی۔ سمرا کی امی تو ویسی کی ویسی ہی بنی ہوئی ہیں جیسے سمرا کی شادی کے وقت تھی، ان 4 سالوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا ان پر، ہم بوڑھے لگنے لگے۔ رومانہ انہیں تسلی دیتے ہوئے، اب ایسی بھی بوڑھی نہیں لگتی آپ، ابھی تو جوان ہیں میری اماں۔ وہ بڑے لاڈ سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر جھول گئی۔ اماں بھی بڑے پیار سے، ارے چلو چھوڑو، یہ بتاؤ ناشتہ کر لیا تم نے کہ کچھ بنا دوں؟ جی اماں کر کے آئی ہوں، آپ نے نہیں کیا تو میں بنا دوں؟ رومانہ نے محبت سے پوچھا۔ نہیں میں نے تو صبح اعجاز کے ساتھ ہی کر لیا تھا، اماں نے جواب دیتے ساتھ ہی سوال بھی کر دیا۔ اچھا یہ بتاؤ طاہر رات کھانا یہیں کھائیں گے؟ کچھ خاص بنا لیتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے، میں تو یہاں ہوں تو وہاں کون کھانا بنائے گا، یہیں ہی کھائیں گے۔ آپ رہنے دیں، میں بنا لیتی ہوں، بریانی بنا لوں اور ساتھ چکن کڑھائی بنا لیتی ہوں، اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے، ٹھیک ہے؟ وہ اجازت لیتی نگاہوں سے ماں سے پوچھ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لاؤ مجھے پیاز اور ٹماٹر دے دو، میں کاٹ دیتی ہوں، اور ذرا فریزر میں دیکھو چکن ہے یا ختم ہو گئی۔ اب مجھے تو کچن کا کچھ معلوم نہیں ہوتا، سب سمرا نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کیا ہوا، تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا کہنا ہے اماں، سب کچھ ٹھیک ہے، ان کے بھی سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور میرے بھی، ساری رپورٹس کلیئر ہیں، بس اب اللہ جب چاہے گا۔ وہ آدھی بات چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ ہاں بیٹا، ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے، اللہ کی مصلحت ہوگی، تم پریشان نہ ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری گود ضرور بھرے گی۔ اماں میں تو ان سے کہہ چکی ہوں کہ کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، وہ معلوم نہیں کس کی اولاد ہو، تم بھی ذرا صبر سے کام لو، لوگوں کے گھر تو 20-20 سال بعد بھی اولاد ہو جاتی ہے، ابھی تمہاری شادی کو تو صرف 6 سال ہی ہوئے ہیں، میں نے تو ان سے دوسری شادی تک کا کہہ دیا تھا کہ آپ کر لیں، لیکن وہ کیا؟ اماں ایک دم ہی چونک پڑی۔ کیا کہہ رہی ہو، اپنے ہوش میں تو ہو، تمہیں پتہ بھی ہے دوسری شادی کا مطلب؟ تمہاری زندگی عذاب ہو جائے گی، کب آئے گی تمہیں عقل؟ انتہائی بے وقوفی کی تم نے، وہ تو شریف آدمی ہے جو انکار کر رہا ہے،
ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً شادی کر بھی لیتا۔ آئندہ تمہارے منہ سے ایسی کوئی فضول بات نہ سنوں میں۔ بے وقوف کہیں کی۔ اماں کو اچانک ہی اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی لیکن وہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اب نہیں کروں گی نا ایسے۔ اس موضوع کو بند کرنے کے لیے اس نے پھر ٹاپک چینج کر دیا تھا۔ آج نئی ترکیب سے بناتی ہوں بریانی۔ یہ ٹی وی پر سیکھی تھی، گھر میں بنائی تھی، انہیں تو بہت پسند آئی۔ اماں نے اپنے غصے پر کسی حد تک قابو پا لیا تھا اور اب خاموش تھیں۔ اس نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ ہمارے چھوٹے ظفر اور اشر کیسے ہیں؟ رومانہ نے پوچھا۔ اماں اس کے جواب میں بولی، ہاں ٹھیک ہیں، بہت شرارتی ہو گئے، موسم بدل رہا ہے، ظفر کو زکام ہو گیا ہے اور اشر اسے تو بس باہر جانے کی پڑی رہتی ہے۔ جہاں باپ آفس سے آیا ہے کہتا ہے مجھے باہر لے کر چلو۔ اعجاز کی تو جان ہے، ان دونوں بچوں میں باہر لے کر جاتے ہیں چاہے کتنا بھی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو۔ سمرا یہی تو کہتی ہے، سارا دن ہم ان دونوں کے ساتھ لگے رہیں اور پاپا کی شکل دکھتی ہے تو ہمیں بھول کر بابا کی گود میں چڑھ جاتے ہیں۔ رومانہ اور اماں دل سے ہنس رہی تھی۔ ہاں میں ان دونوں کے لیے کھلونے لائی تھی، بس گھر سے جلدی جلدی میں نکلی، ان کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی تو ٹیبل پر ہی بھول آئی، اگلی بار آؤں گی تو ضرور لاؤں گی۔ اماں ماضی سے حال میں لوٹ آئی تھی اور اب رومانہ سے باتیں کر رہی۔ اصغر علی نے بڑی محنت سے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ گھر کے حالات اب قدرے بہتر ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک نئی موٹر سائیکل بھی لے لی تھی۔ وہ صبح نوکری کرتے اور شام میں اپنی اس کریانے کی دکان پر بیٹھ جاتے۔ انس اب بڑا ہو رہا تھا اور انہیں اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انس ذہین ہے اور اس کے میٹرک میں اچھے نمبر آ جائیں گے، لیکن 2 سال بعد جب اسے کسی پریکٹیکل کالج میں داخلہ دلانے کی بات ہوگی تو ان کے پاس ایک خطی رقم ہونی چاہیے تاکہ بیٹے کو اس کے خوابوں کی تعبیر دلا سکیں۔ اس بات کا بھی احساس تھا کہ ساری زندگی اپنے بچے کی ضرورتوں کا گلا گھونٹتے رہے ہیں، مگر اب انہیں اسے اعلیٰ تعلیم تو دلوانی ہی ہے۔ نفیسہ اور اصغر علی کھلی آنکھوں سے بیٹے کے لیے خواب دیکھنے لگے۔ نفیسہ اپنے نفس پر آج بھی قائم تھی۔ زندگی کی گہرائی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ اب جب حالات بہتری کی جانب بڑھنے لگے تو شکر اور ذہنی آسودگی خوشی بن کر ان کے چہرے سے چھلکتی نظر آتی تھی۔ آج تک انہوں نے اپنی وراثت کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، لیکن شاہین بھابھی اور زاہد بھائی کو بھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں ملک میں بڑے پیمانے پر الیکشن کیمپین چلنی شروع ہو گئی تھی۔ انہی الیکشن کے دوران ایک سیاسی جماعت کے ساتھ زاہد بھائی نے بھی حصہ لے لیا تھا اور زاہد بھائی MNA بن گئے تھے۔ شاہین بھابھی نے اپنے گھر پر بڑی زوردار پارٹی رکھی تھی۔ یہ گھر اب صرف گھر نہیں رہا تھا، محل بن چکا تھا۔ ان کے گھر میں نوکروں کی فوج کے ساتھ ساتھ گھر کی گاڑیوں اور دیگر آرائشی اشیاء کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سب مہے فیملی ہر چھٹیوں میں دنیا بھر کے ٹورز پر جا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر بھانت بھانت کے ڈیکوریشن پیسز سے بھرا ہوا تھا۔ ٹی وی پر زاہد بھائی کے الیکشن جیتنے کی خبریں چل رہی تھیں۔ پچھلی مرتبہ بھی بھابھی نے بہت کچھ کہا تھا کہ تم کو بھائی کے جیتنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، ساری دنیا نے مبارکباد دی لیکن تم سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ نفیسہ کا دل چاہا کہ بھائی کو ان کی کامیابی پر جا کر مبارکباد دے دیں۔ ہمیشہ تو ان کے الیکشن جیتنے پر فون ہی کر دیتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خود ان کے گھر جا کر مٹھائی دے آئیں۔ آخر کو ان کے سگے بھائی ہیں اور ان کی کامیابی پر ہم جشن نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ اصغر علی ٹالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ جلدی کیا ہے، چلی جانا، 2-1 دن میں چلے جائیں گے، ابھی نئے نئے جیتے ہیں، بہت سے لوگ آ رہے ہوں گے، میں دکان چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ مہینے کی شروعات ہے، لوگ پورے مہینے کا سودا گھر میں ڈلواتے ہیں، میں چلا گیا تو بہت نقصان ہوگا، تم انس کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کام ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اسی ٹال مٹول میں کوئی مہینہ گزر گیا۔ فون تو وہ اس بار بھی کر چکی تھی مگر خود جا کر بھی انہیں مبارکباد دینا چاہتی تھی۔ مگر آپ چلتے تو مجھے اچھا لگتا۔ نفیسہ نے ایک بار پھر کوشش کی مگر اصغر علی نہ مانے تو ان کے بغیر جانے کا ہی ارادہ کر لیا۔ اصغر علی نفیسہ کو خود جانے سے انکار تو کر چکے تھے لیکن انہیں جانے سے نہیں روک سکے۔ نفیسہ خوش پوشی کے حالات میں پلی بڑی تھی، اس لیے اوڑھنے پہننے کا سلیقہ رکھتی تھی۔ نفاست اور سلیقہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ نفیسہ بہت دل سے تیار ہو کر اپنا نیا ریشمی جوڑا پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اور سلیقے سے بنے جوڑے نے ان کی شخصیت کو بہت باوقار بنا دیا تھا، جبکہ انس بھی اپنے حساب سے کافی اسمارٹ لگ رہا تھا۔ سفید پوشی میں اپنے حالات کو چھپانا انہیں بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کہیں باہر جاتے تو کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ ان کے گھریلو حالات کیا ہیں۔ وہ دونوں مٹھائی خرید کر زاہد کے گھر پہنچے۔ نوکر نفیسہ کو ڈائریکٹ ہی ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا اور چونکہ شاہین کو اس چیز کی توقع نہیں تھی اس لیے اچانک نفیسہ کو دیکھ کر گھبرا گئی، مگر اتنے لوگوں کے سامنے انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ نفیسہ تم کب آئیں؟ یہ کہتے ہوئے شاہین نے پکارا تو نفیسہ کی نظر اپنے بھائی پر پڑی جو شاہین کے برابر میں بیٹھے تھے، تو بے ساختہ ہی سلام کر دیا۔
जैसे गर्दन के इशारे से जवाब दिया गया। शाहीन ने सिचुएशन को बड़ी तेजी से कवर किया था। वो ड्राइंग रूम से उन्हें लेकर अपने बेडरूम में आ गई। तुम यहाँ बैठो आराम से, असल में ये सब इनके सियासी पार्टी के रुकन हैं, इनकी जीत की खुशी में आए हैं, तो तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहते कहते उन्होंने कमरे का एसी ऑन किया और दरवाज़ा बंद करती हुई एक बार फिर अपने मौजूद मेहमानों के पास चली गईं। नफीसा और अनस बैठे बैठे बोर होने लगे। जब कोई आधा पौन घंटा हो गया तो एक नौकर खाने पीने की कुछ अशिया के साथ कमरे में दाखिल हुआ। नफीसा से रहा नहीं गया। हम खाने थोड़ी आए थे, जाहिद भाई कहाँ हैं, उनसे मिलने आए थे। वो तो जी इस्लामाबाद चले गए। क्या? नफीसा बेटे को और अनस माँ की शक्ल देख रहे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? तकलीफ़ और गुस्सा दोनों बैक वक्त उनके आसाब पर सवार होने को तैयार थे। बेइज्जती का एहसास उनके रोम रोम को छू रहा था। अनस अभी मैट्रिक कर रहा था, मगर इतना समझदार ज़रूर हो गया था कि रवैयों को पहचान सके। किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी नफीसा को इस मर्तबा पहले से कहीं ज़्यादा हतक महसूस हुई थी। मगर फिर भी वो खामोशी से नौकर की बात सुन रही थी। जी अभी 10 मिनट पहले निकल गए और नफीसा बेटे की शक्ल देखते हुए एक बार फिर दुखी हो गई थी। और भाभी कहाँ हैं? वो थोड़ी देर में आ जाएंगी, उनकी पार्टी चल रही है, आप लोग नाश्ता करें। हम नाश्ता करने नहीं आए थे, हम तो मिलने आए थे। नफीसा के दिल में एक हुक सी उठी, बेटे का हाथ पकड़कर कमरे से निकली और सीधी कॉरिडोर क्रॉस कर रही थी। दोस्तों के साथ एंजॉय करते देखा। फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक बज रहा था, जिस पर वो बहुत फुर्ती से नाच रही थी, और उसके दोस्त, जिनमें लड़के लड़कियां सब शामिल थे, देख देख कर तालियां और सीटियां बजा रहे थे। एक लम्हे को उन माँ बेटे पर नज़र पड़ते ही वो रुकी तो सबकी नज़र उसकी नज़रों के ताक़ुब में नफीसा और अनस पर पड़ी। उससे पूछा कौन है, तो उसने कहा हमारे जानने वाले हैं, गरीब हैं बेचारे, मामा ने बुलाया होगा, शायद बाबा की जीत की खुशी में कुछ देना होगा। ऐसे बहुत से लोग पैसे मिलने की आस में आ जाते हैं। नफीसा का तो दिल चाहा कि अभी जाकर इस बालिश भर की लड़की की ज़बान गुद्दी से खींच लें, लेकिन वो भी मजबूर थी। जब भाई ने ही मिलना तक पसंद न किया था तो उसकी नज़र में फुप्पो की क्या अहमियत होनी थी। दिल पर जबर करती वो अब घर से बाहर आ गईं। मिठाई का डिब्बा वो पहले ही शाहीन भाभी की ड्रेसिंग टेबल पर रख चुकी थी और रिक्शा करके एक बार फिर अपने घर लौट आई थी, जहाँ हक हलाल की 2 वक्त की रोटी और तन ढांपने को कपड़े थे, मगर इज्जत और मान के साथ। घर पहुंची तो रास्ते में दिल भर कर आंसू बहा चुकी थी, इसलिए अब उनका दिल कदरे पुरसुकून था। बेटे को असगर अली को कुछ भी बताने से मना करती। वो घर में दाखिल हुई तो असगर अली उनके चेहरे पर आंसुओं और सुर्ख पड़ती नाक को देखकर समझ गए कि कुछ तो हुआ है, लेकिन चूंकि बीवी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए कुछ भी नहीं पूछा। दिन महीनों और महीने सालों में तब्दील होते चले गए, लेकिन इस पिंडी वाले घर का कुछ भी न हो सका। ना तो कोई उसे खरीदने को तैयार था और ना ही किराए पर आने को। बाकी की प्रॉपर्टी का किराया शर्जील बाकायदगी से अम्मी जी के हाथ पर रखते थे। न सिर्फ ये, बल्कि किसी घर में कोई काम निकल आता तो मलका भाभी की इजाज़त लेकर काम करवाते और बाद में सारी रसीदें भी उनके हवाले करते। इस घर का तो कितना अच्छा किराया आ रहा था, 65,000 किराया कम तो नहीं होता। मैं तो इसी रकम से बच्चियों की शादी के लिए जमा कर रही थी कि इनको भी तो ब्याहना है। अम्मी जी ने परेशान होते हुए शर्जील से कहा, आप फिक्र ना करें अम्मी जी, मैं कुछ दिन बाद फिर जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि कोई किराएदार मिल जाए। कोई एक बार 2-4 महीने के लिए भी आ गया तो कहने को होगा कि ये सारी बातें फैलाई हुई हैं। गर्मी में चलकर तो मुझे चक्कर आने लगे। शर्जील मामू ने अब भी सिर्फ तसल्ली ही दी थी, अरे शर्जील बेटा तुम आराम करो, और शुमाइला बेटा इन्हें कोई शरबत वगैरह बना कर दो। शुमाइला को तंबीह करके अम्मी जी अपने पोर्शन में तो आ गई थी, लेकिन टेंशन से सारी रात नींद नहीं आ सकी। मीना बज्जो ने बीए पास किया था और उनके लिए भी आजकल एक रिश्ता आया था। अम्मी जी ने शर्जील मामू से इसी सिलसिले में बात करनी थी। शुमाइला बेटी, वो शर्जील बेटा आ जाएं तो तुम भी उनके साथ ज़रा घर आ जाना, एक काम है। अम्मी जी ने सीढ़ियाँ उतरती शुमाइला को, जो शायद कुछ सामान खरीदने जा रही थी, रोककर कहा था, ठीक है अम्मी जी। रात में वो दोनों इनके घर मौजूद थे। जब अम्मी जी ने मलका बेटी शुमाइला और शर्जील से कहा, मैंने इसलिए तुम सबको बुलाया है क्योंकि मीना के लिए मोहल्ले से एक रिश्ता आया है। लड़का बरसरे रोज़गार है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, ख़ानदान भी तालीम याफ्ता लगता है। मुझे तो हर लिहाज से ये रिश्ता अच्छा लगा है, मगर चाहती हूँ कि तुम इनकी आदत और अखलाक के बारे में, इसकी नौकरी से मुताल्लिक और दीगर मालूमात करो। हमारी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, ऐसे बगैर मालूमात के तो शादी नहीं कर सकते। पूरी बात सुनकर शर्जील ने कहा था, अम्मी जी आप फिक्र न करें, मैं लड़के के बारे में मालूमात करता हूँ। जाहिर है ऐसे मामलात में एहतियात तो करनी पड़ती है। और फिर शर्जील पूरा बायोडेटा लेकर अपने पोर्शन में चले गए।
جس لڑکے کے لیے ماموں مینا کے رشتے کے سلسلے میں معلومات کر رہے تھے، ایک ہفتے بعد ماموں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ویسے تو دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے لڑکے کی عادات پسند نہیں آئیں۔ میں نے معلومات کی تھی لڑکا کردار کا اچھا نہیں ہے، اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ نانو اور مما دونوں ہی پریشان ہو گئی تھی اور خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرا تو خیال ہے آپ کو انکار کر دینا چاہیے، پیسہ، شکل صورت، خاندان، یہ سب ضروری ہے، لیکن اگر لڑکے کا کردار ہی مشکوک ہوگا تو ساری زندگی ہماری بیٹی کیسے گزارا کرے گی؟ اور اب جبکہ ہمیں معلوم بھی ہو گیا ہے تو کیوں اس گڑھے میں کودیں؟ شرجیل نے امی جی اور ملکہ خاتون کو تفصیلات بتائیں تو وہ قدرے پریشان ہو گئیں۔ امی جی نے کہا، دیکھنے میں تو بہت شریف لگ رہا تھا وہ، لیکن ہم تمہاری بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹا، تم ان بچیوں کی دشمن تھوڑی ہو، تمہاری گودوں میں پلی ہیں یہ بچیاں، تم بھی تو ان سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے ہو۔ ہے جیسا تم کہو ہم انکار کر دیتے ہیں، بچی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ امی جی نے بہت اداس ہوتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہوگا، اس بار یہ رشتہ ضرور ہو جائے گا۔ رشتے کے انکار پر مینا کی آنکھوں میں نمی ضرور آئی تھی، مگر شرجیل ماموں کی بات اس کے لیے بھی پتھر کی لکیر کی طرح تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پوچھ ڈالا۔ یہ کوئی 8واں رشتہ تھا جسے ماموں نے انکار کروایا تھا، اور انکار کی وجہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ سوچ کر ہی ڈر لگنے لگتا تھا کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ پہلا رشتہ اس لیے انکار کر دیا گیا تھا کہ اس لڑکے کی نوکری پرائیویٹ تھی، کسی وقت بھی جا سکتی تھی۔ دوسری مرتبہ لڑکے کی ماں بہت تیز مرچ لگتی تھی، اتنی تیز ساس کے ساتھ مینا کیسے گزارا کرے گی؟ تیسرا رشتہ لڑکے والوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی۔ چوتھا لڑکے کی نوکری بینک میں تھی، کیا ہماری بچی سود کی رقم کھائے گی؟ استغفار۔ پانچویں لڑکے کی 2 بڑی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، اب ہوں گی بھی یا نہیں۔ اس طرح ہر لڑکے میں اتنی بڑی خامیاں بتائی جاتی ہیں کہ ملکہ خاتون ان کی بات سے اتفاق کیے بنا نہ رہ پاتی۔ سادہ لو امی جی بھی باتوں میں آ جاتی، مگر ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی دل ہی دل میں یہ 2 گھریلو سی خواتین، ملکہ خاتون اور امی جی، شرجیل کی بہت شکر گزار تھیں۔ عین وقت پر انہوں نے مینا کو بچا لیا تھا، ورنہ بعد میں معلوم ہوتا تو پھر کیا کر سکتے تھے۔ شرجیل انہیں مزید ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آپ لڑکے والوں کو انکار کرتے ہوئے کوئی بہانہ کر دیں، یہ نہ بتائیں کہ ہم کیوں انکار کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی دشمنی مول نہیں لے سکتے، یہ بچیوں والا گھر ہے، میں اکیلا آدمی کہاں کہاں دیکھوں گا۔ بس کوئی بھی بہانہ کر دیجیے گا کہ اس کے لیے خاندان سے کوئی رشتہ آیا ہوا ہے، ہم ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی بہانہ چلے گا، مگر اس رشتے کے لیے میں راضی نہیں ہوں۔ اس طرح شرجیل نے اپنے خلوص سے مما اور نانو کو اپنی محبت اور ہمدردی کی مزید مقروض کر لیا۔ اس انکار کے بعد شرجیل ماموں نے ایک میرج بیورو سے رابطہ کیا تھا اور مینا بجو کے لیے بھی اپنی پسند کے ایک لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ آگے کی کہانی آپ اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔